अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे पास एक ख़बर है कि 28 जुलाई को क्या होने वाला है। और इसके अलावा इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ 3 केसेस में बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हुई हैं और मामला आगे बढ़ा है। और एक केस में इमरान ख़ान नहीं पेश होना चाहता था तफ्तीशी टीम के सामने, लेकिन फिर उसे एक मैसेज मिला जिसके बाद उसे तौअन करहन के मिज़दाक़ पेश होना पड़ा। वो क्या मैसेज था? कुछ एक दो ख़बरें और भी हैं, लेकिन इससे पहले कि इन मौज़ूआत पर बात करें, पहले ये जो इशू चल रहा है ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में, ये अफवाह इस हद तक फैली हुई है और इसे कन्फर्म ख़बर के तौर पर बताया जा रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे। और ये बड़े ज़ोरों शोर से बात फैलाई जा रही है। बहुत सारे लोग, सियासतदान भी उनमें शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट भी उनमें शामिल है, अखबार नवीस भी शामिल है। वो सब एक दूसरे को और आगे यही बता रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे। और इस अफवाह को तक़वियत देने के लिए शहबाज शरीफ साहब का परसों रात का खिताब कोट किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अगस्त में हुकूमत केयर टेकर्स के हवाले कर देंगे। और कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने इससे आगे कोई बात क्यों नहीं की, कि इसका मतलब ये है कि केयर टेकर जो है वो लंबे अरसे के लिए आएंगे। शहबाज शरीफ को कहना चाहिए था, ये बाकायदा कुछ लोगों ने कहा है इन्हीं अल्फाज में, कि शहबाज शरीफ को कहना चाहिए था कि हम वक्त पर इलेक्शन कराएंगे। अच्छा, ये इतराज़ बड़ा मुहम्मल है, इसलिए कि जो वज़ीर आज़म अगस्त में वज़ीर आज़म नहीं रहेगा, और जब इलेक्शन होंगे अक्टूबर में या नवंबर में जब इलेक्शन होंगे, वो वज़ीर आज़म नहीं होगा, बल्कि वज़ीर आज़म कोई केयर टेकर सेटअप का वज़ीर आज़म होगा। तो वो जो जाने वाला वज़ीर आज़म है, वो ये कैसे कह सकता है कि हम सितंबर या अक्टूबर में इलेक्शन कराएंगे? इलेक्शन कमिश्नर डेट देगा, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा, और उन्हें इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहिए था। इससे ज़्यादा वो कह भी नहीं सकते। वो किस हैसियत में ये कह सकते हैं कि हम अक्टूबर में या नवंबर में इलेक्शन कराएंगे? उन्होंने जब ये कह दिया कि अगस्त में हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसके बाद इंतखाबी अमल शुरू। वो फिर अक्टूबर में या नवंबर में, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि वो कौमी असम्बली मुद्दत पूरी करती है या 2 दिन पहले तहलील कर दी जाती है। इसका इन्हिसार इस बात पर है। बाकी जहाँ तक अफवाहों का ताल्लुक़ है, तो वो मैंने अर्ज़ किया था, जो ख़बर मैंने 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले दी थी, वही ख़बर स्टैंड कर रही है। उससे आगे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये कुछ फ़ौज को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि इस प्रोपेगेंडे की बुनियाद ये है कि सियासी जमातें तो इलेक्शन चाहती हैं, लेकिन फ़ौज जो है वो इलेक्शन नहीं चाहती, और फ़ौज मामले को लंबा लेकर जाना चाहती है। इस सिलसिले में कुछ सहाफ़ियों के ये इतला भी कोट की जा रही है कि इमरान ख़ान की नाअहली से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इसका जवाब ये है कि अभी तो अगस्त है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इलेक्शन होने या नवंबर में इलेक्शन होने हैं। तो इमरान ख़ान क्या इतनी मुद्दत तक नाअहल नहीं होगा? हालांकि उसकी नाअहली लिखी जा चुकी है। 3 बड़ी डेवलपमेंट्स जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उन पर भी आप नज़र रखिएगा। और ये फ़ौज के साथ सियासतदान राब्ते नहीं कर सकते, आर्मी चीफ़ के साथ, ये एक पॉलिसी के तौर पर तय हुआ है। लेकिन कुछ सियासतदान बहरहाल दाएँ बाएँ से होकर ये एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं, ये पता नहीं। कि वो ये एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि जनाब आप इलेक्शन ना करवाएं अक्टूबर नवंबर में, वरना हालात ख़राब हो जाएंगे। ये मैसेज ऊपर तक कन्वे किए जा रहे हैं। और वैसे भी नाज़रीन, अगर हम टेक्निकली देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो सितंबर में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके होंगे। अगर उनकी अदालत में निगरान हुकूमत ये अर्ज़ी दाखिल करती है कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते मज़ीद इतना अरसा, तो जस्टिस ईसा इस दरख्वास्त को मंजूर नहीं करेंगे, और वो अकेले फ़ैसला नहीं करेंगे, 2 रुकनी 3 रुकनी बेंच फ़ैसला नहीं करेगा। वो 5, 7 या 8 अरकान का बेंच बनाएंगे, और वो बेंच फ़ैसला करेगा कि ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो फिर हुकूमत क्या करेगी? केयर टेकर गवर्नमेंट क्या एमरजेंसी लगाएगी? हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि इस बात का इम्कान है। अभी तक तो 25% इम्कान है, इससे ज़्यादा नहीं है। 75% इम्कान ये है कि नवंबर तक इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन 25% इम्कान ये है कि इलेक्शन मार्च तक चले जाएँ। और ये मार्च वाली ताख़ीर जो 4 महीने अमलन बनती है, 4 महीने की ताख़ीर, ये शायद हज़म हो जाए।
اور اس میں کوئی اتنا بڑا بحران بھی پیدا نہیں ہوگا، لیکن اگر الیکشن کو ایک سال جس طرح کہ یہ حلقے اسلام آباد میں افواہیں پھیلا رہے ہیں تو پھر خرابی زیادہ بڑھ جائے گی، اور ایسی خرابی ہوگی کہ جس کے نتیجے میں کچھ نئے بحران پیدا ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ٹی ٹی پی بہت متحرک ہے، اور اب یہ کل کی خبر یہ ہے کہ پاکستانی فوج نے افغانستان کے حکام سے رابطہ کیا ہے کہ آپ کی یقین دہانیوں کے باوجود سرحد پار سے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد آ رہے ہیں۔ اور یہ بلوچستان میں جو تازہ دردناک واقعہ ہوا ہے، بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جس میں 12 سپاہی شہید ہوئے ہیں اکٹھے۔ بڑا حملہ تھا ذوب کی چھاؤنی پر، بہت بڑا حملہ تھا، اور 12 شہید ہوئے ہیں اور بہت سارے زخمی ہوئے ہیں، کچھ مٹیریل نقصان بھی ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بڑی کارروائی تھی، یہ چھوٹا موٹا سنائپر ایکشن کیس نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کے اندر سے کچھ لوگ ٹی ٹی پی کی مدد کر رہے ہیں یا سہولت کاری کر رہے ہیں، یا بعض علاقوں میں طالبان کی گرفت نہیں ہے، وہاں سے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد آ رہے ہیں۔ تو ان دہشت گردوں کا جو مسئلہ ہے بلوچستان کا، یہ اس سے ہٹ کر ہے۔ یہ جو ذوب چھاؤنی پر حملہ ہوا ہے، یہ بلوچستان کے وہ علیحدگی پسند گوریلوں نے نہیں کیا، یہ جو ٹی ٹی پی کے ایک گروپ نے کیا ہے۔ تو یہ معاملہ تشویشناک ہے۔ اگر الیکشن 1-1.5 سال تک ملتوی کیے جاتے رہے تو پھر ظاہر ہے فوج کو حکومت پر بھی توجہ دینی پڑے گی، سرحدوں پر بھی توجہ دینی پڑے گی۔ پاکستان کے اندر کوئی سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو اس پر بھی توجہ دینی پڑے گی، معیشت پر بھی توجہ دینی پڑے گی۔ تو گویا کہ بحران کے بڑھنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب فوج بہت سارے محاذوں پر ڈٹ جائے تو پھر کمزوری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی میری رائے نہیں ہے، یہ سب لوگوں کو دنیا بھر میں اس پر اتفاق ہے کہ جب فوج بہت ساری ذمہ داریاں اپنے سر لے لیتی ہے تو پھر کوئی بھی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کرنے کے قابل نہیں رہتی، کیونکہ بہرحال جتنی مرضی افرادی قوت ان کے پاس ہو، جتنا مرضی زبردست آپریٹرس ان کے پاس ہو، اتنے سارے محاذ سنبھالنا اس کیپیسٹی سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، میرے حساب سے الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے، اور الیکشن ہوں گے زیادہ سے زیادہ یہ جو ایک امکان پیدا ہو سکتا ہے، معاملہ آگے جا سکتا ہے تو وہ مارچ تک آگے جا سکتا ہے، اور یہ نااہلی کا بہانہ جو ہے یہ تو ایک بالکل بیکار ہے۔ بہرحال ناظرین، ایک تو کل 9 مئی کے واقعات میں عمران خان تفتیش میں پیش ہو گیا۔ تفتیش میں اس نے کیا بک بک کی، کیا عذر لنگ پیش کیے، وہ اہم نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے یہ پیش کیوں ہوا، کیونکہ اس نے پیش نہ ہونے کا ارادہ کیا تھا، اور اس کا وہی وتیرہ تھا کہ اس نے ایگزیپشن کی ایک درخواست، استثناء کی درخواست بھیج دی تھی، اور کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کیس میں مجھے گرفتار تو کر نہیں سکتے، کیونکہ عدالتوں نے 9 مئی کے تمام مقدمات میں جتنے بھی مقدمات اس پر درج ہوئے، 3 مقدمات تو صرف لاہور میں درج ہوئے، کور کمانڈر ہاؤس اور وہ لبرٹی چوک، اور پھر جو وزیر اعظم ہاؤس ہے یعنی شہباز شریف صاحب کا جو گھر تھا، اس پر 3 حملوں میں یہ براہ راست ملوث ہے۔ تو ان 3 کے علاوہ 3 کیسز اور ہیں، 6 مقدمات اس پر 9 مئی کی دہشت گردی کے ہیں، جن میں یہ براہ راست اور مرکزی ملزم ہے، لیکن عدالتوں نے اسے تمام مقدمات میں لامتناہی ضمانتیں دے رکھی ہیں۔ کہنے کو تو وہ عبوری ضمانتیں ہیں کہ یعنی فلاں تاریخ کو یہ ضمانت جو ہے ایکسپائر ہو جائے گی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس تاریخ کے ایکسپائر ہونے سے ایک دن پہلے ہی اس میں مزید توسیع کر دی جاتی ہے۔ عملاً یہ لامتناہی ضمانتیں ہیں۔ تو چنانچہ عمران خان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر اسے ایک میسج ملا، اور وہ وہاں سے میسج ملا جس کو یہ سنجیدگی سے لیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ وہ یہ تھا کہ اگر تم پیش نہ ہوئے تو وہ ضمانتیں ایک طرف رہ جائیں گی، ہم تمہیں پیش نہ ہونے کے جرم میں فوری طور پر گرفتار کر لیں گے، اور تمہیں ضمانت کرانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ جس پر اس کی ہوا خارج ہوئی اور اس کے پسینے چھوٹ گئے، اور پھر اس نے پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا اور پیش ہو کر سوالات کے الٹے سیدھے جواب دیے۔ اور ایک جواب اس کا یہ تھا کہ میں تو اس دن جیل میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ہوا کیا، اور یہ ہے کہ یہ تو کسی کی سازش تھی، پی ٹی آئی تو ملوث ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں جو ان کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ دوسری پیش رفت بڑی اہم ہوئی ہے، وہ نیب میں یہ توشہ خانے کا کیس ہے، اس کو انکوائری کے مرحلے سے آگے کر کے انویسٹیگیشن کے مرحلے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور انویسٹیگیشن کا مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں نیب ملزم کو کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتا ہے، اور 17 جولائی کو نیب نے اسے بلا لیا ہے،
اور یہ کہا جاتا ہے کہ 17 جولائی کو اسے پکڑ لیا جائے گا۔ 17 تاریخ کو 10 بجے اسے بلایا گیا ہے۔ 10 بجے تو اس کمبخت کی آنکھ کھلتی ہے۔ بہرحال یہ 10 بجے وہاں پہنچے گا نیب کے آفس میں، اور توشہ خانے کا کیس جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے۔ اگلی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیب نے جو پریس ریلیز جاری کیا اس میں لکھا ہے کہ یہ انکوائری کو انویسٹیگیشن میں بدلنے کا فیصلہ اہم ثبوت ہاتھ آ جانے اور کچھ اہم گواہیوں کے ریکارڈ ہو جانے کے بعد کیا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب سمجھیے، کم سے کم 2 وزیر جو ناجائز فروخت میں ملوث تھے انہوں نے، یا اس کے قریبی وٹنس تھے، انہوں نے اپنی گواہیاں ریکارڈ کرا دی ہیں، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ نیب کے آفس میں کون سا سابق وزیر گیا اور اس نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا اور اس پر دستخط کیے اور باہر آ گیا، اور کسی کو پتہ نہیں چلا، یعنی اخبار نویسوں کی ٹیم کو بھی پتہ نہیں چلا، کسی اور آدمی نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ کام اتنی رازداری سے کیا گیا، کیونکہ رازداری کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 2 گواہ کہا جاتا ہے کہ 4 گواہ ہیں، تو 2 گواہ جو ہے یہ وزیروں نے کیے ہیں اور مزید 2 اور ہیں، تو ان کا یہ چاروں جو ہے یہ کسی وقت پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک پریس کانفرنس، وہ بڑی پریس کانفرنس ہے نا جو 190 ملین پاؤنڈ کے فراڈ میں معاملہ چلنا ہے، اس میں ہے، وہ الگ ہے، جہاں یہ وزیر الگ ہیں۔ تو یہ معاملہ انویسٹیگیشن کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، جو بڑی اہم بات اور بڑی اہم انڈیکیشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ سٹارٹ تو پہلے ہی ہو گیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ بات چل پڑی ہے، وہ پنجابی محاورہ بھی کم پا گیا ہے کہ کارروائی کی، تفتیش کی، ایکشن کی جو شعلے تھے وہ سلگ اٹھے ہیں، اور اب معاملہ منطقی انجام تک پہنچے گا۔ تیسرا جناب، 28 جولائی کو کہا جا رہا ہے، بہت سارے معتبر ذرائع نے یہ بات کی ہے، اور میری ایک صاحب سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ 28 جولائی بڑی اہم تاریخ ہے، اس تاریخ میں ایک اہم فیصلہ منطقی انجام تک پہنچ جائے گا۔ اب ہم اور آپ قیاس رائے کر سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ منطقی انجام تک جو پہنچ جائے گا اس کا کیا مطلب ہے۔ ویسے تو ایک عمومی تھیوری یہ ہے جو اسلام آباد میں چل رہی ہے کہ 10 اگست کے بعد ہی عمران کی گرفتاری ہوگی، اور 10 اگست کے بعد ہی عمران کی نااہلی ہوگی، کیونکہ 10 اگست کو موجودہ حکومت کا آخری دن ہوگا۔ حالانکہ آخری دن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے نام پر جو اتفاق رہا ہے، اگر اس میں 2-3 دن لگ گئے تو ظاہر ہے 3 دن اور آگے چلے جائیں گے۔ لیکن بہرحال صحافیوں کا کہنا یہ کہ یہ گرفتاری بھی کیئر ٹیکر کے دور میں ہوگی اور نااہلی بھی اس کے دور میں ہوگی، لیکن 28 جولائی تو 10 اگست سے یا 11 اگست سے اب 12-13 دن پہلے آ رہی ہے۔ لیکن یہ خبر بہرحال جو جن صاحب نے دی ہے ان کا اصرار ہے کہ 28 جولائی کو ایک اہم واقعہ پیش آ سکتا ہے، اور ایک فیصلہ، ایک مقدمہ، ایک ایشو، کم سے کم ایک ایشو جو ہے وہ 28 جولائی کو اپنے حتمی انجام تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ اطلاع بھی بڑی اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تو ہے 15 تاریخ، تو گویا کہ 12 یا 13 دن کے بعد ایک پہلا دھماکہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک خبر فیصل وابڈہ صاحب نے دی ہے کہ عمران خان نے سعودی عرب سے جو جیولری لی تھی 8 ارب روپے کی، 8 ارب روپے، اور یہ بہت بڑی رقم کی جیولری تھی، یہ اس نے چوری کر لی، ساری کی ساری چوری، ان معنوں میں کہ یہ زیورات اس نے توشہ خانے میں جمع نہیں کرائے۔ قاعدے کے مطابق اس زیورات کو بیچنے کے لیے اسے توشہ خانے میں جمع کرانا تھا، پھر اس کے بعد اس کی قیمت لگوانی تھی، پھر اس قیمت کا 1/4 حصہ اس نے ادا کر کے، یعنی اگر وہ 8 ارب روپے کے زیورات ہیں تو 2 ارب روپے اسے جمع کرا کے وہ پھر یہ اس کو 8 ارب میں فروخت کر سکتا تھا۔ لیکن اس نے توشہ خانے میں زیورات جمع نہیں کرایا، سیدھے گھر لے گیا اور وہیں سے بیچ ڈالے۔ اس کو اب 100% چوری کے علاوہ ہم کوئی اور نام نہیں دے سکتے۔ اور یہ تو فیصل وابڈہ صاحب کا انکشاف تھا، لیکن اطلاع یہ ہے کہ یہ 8 ارب روپے کی یہ چوری ہے، اس کو بھی نیب توشہ خانے کے کیس کے ساتھ ایک الگ کیس کے طور پر چلا سکتا ہے، اور اس کو FIA میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی چوری کی واردات ہے۔ اسی طرح فیصل وابڈہ صاحب نے ایک اور انکشاف کیا کہ کوئی جاوید آفریدی ہے پشاور میں، ایک بہت بڑا ٹھگ اور بہت بڑا فراڈ اور بہت بڑا نوسر باز۔ عمران خان نے اس کو
کاروں کی امپورٹ میں جعل سازی کر کے 10 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا۔ 10 ارب روپے کا، 10 ارب روپے بہت رقم ہوتی ہے، یعنی اس کو کاروں کی درآمد کی اجازت دی اور ان کاروں کی درآمد پر ڈیوٹی اس نے معاف کر دی عمران خان نے۔ تو وہ جو 10 ارب روپے کی چوری ہے، اس کا کیس بھی اب بننے جا رہا ہے، اور وہ جو جاوید افریدی جو بھی نام ہے، اس کے بارے میں بڑی بڑی کہانیاں گردش کر رہی ہیں۔ ایک کہانی یہ ہے کہ یہ عمران خان کو نشہ بھی سپلائی کرتا تھا بہت اعلیٰ درجے کا، اس کے علاوہ کچھ زندہ چیزیں بھی ان کی سپلائی بھی کرتا تھا۔ وہ زندہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، آپ یہ مولوی طارق جمیل سے پوچھ لیجیے، دھندوں کی تفصیل کا اس سے علم ہے۔ بہرحال اس خبر سے آپ اندازہ کیجئے کہ ماضی میں عمران خان کیا کچھ نہیں کرتا رہا ہے، بلکہ وہ ایک خبر اور بھی سامنے آئی کہ یہ جو بھاگا ہوا ہے شہزاد اکبر، بہت بڑا فراڈ، اس نے ملک ریاض سے رشوت وصول کی تھی، ایک پورا بیگ نوٹوں کا بھرا ہوا، اور نوٹ تھے پاکستانی کرنسی نہیں تھی بلکہ پاؤنڈز تھے، پاؤنڈ سے بھرا ہوا بیگ اس نے رشوت میں لیا، اور اس رشوت کے بعد پھر وہ ساری کارروائی ہوئی جس میں 190 ملین پاؤنڈ عمران خان نے پاکستان کے خزانے میں جمع کرانے کے بجائے گویا کہ پاکستان کے خزانے سے چوری کر کے ملک ریاض کو دے دیے۔ تو شہزاد اکبر کے بارے میں یہ کسی اور حوالے سے یہ خبر سامنے آئی، وارڈا صاحب کے حوالے سے نہیں، کہ بجو باجوہ نے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو یہ فیصل، یہ جو شہزاد اکبر ہے، یہ کل رات کار میں پکڑا گیا ہے حالت غیر میں، اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کون تھا، وہ سارا ایک نہایت ہی غلیظ قسم کی واردات کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ پکڑا گیا سے مراد یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا اور اس کی ویڈیو بھی بنا لی۔ تو عمران خان نے کہا باجوہ سے کہ چھوڑو یار، یہ ہمارے لیے بڑے اچھے کام کر رہا ہے۔ تو یہ ہے جناب عمران خان کی اخلاقیات۔ اچھا ناظرین، ایک خبر یہ ہے کہ عمران خان نے امریکہ کی کانگریس کے جن 66 ارکان سے اپنے حق میں ایک بیان دلوایا تھا، بہت سٹرانگ بیان تو وہ نہیں دے سکے تھے، لیکن بہرحال اس نے یہ بیان دلوایا تھا کہ عمران خان اور انسانی حقوق اس کے حوالے سے خیال رکھا جائے، اور گول مول سا بیان تھا، لیکن بہرحال وہ عمران کی فیور میں تھا۔ یہ 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت بھی یہ خبر آئی تھی کہ ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ تو اب پتہ چلا کہ 66 میں سے 59 جو تھے وہ اسرائیلی لابی سے تعلق رکھتے تھے، یعنی عمران خان اور پی ٹی آئی نے جن ارکان کانگریس کو اپروچ کیا ان میں سے 59 جو تھے وہ اسرائیلی لابی کے لوگ تھے، اور باقی جو تھے وہ تھے انڈین لابی کے، اور ان میں کچھ اعداد ایسوں کی ہے جو نسلاً اور مذہباً یہودی ہے۔ امریکہ میں غیر یہودی بھی اسرائیلی لابی کے لیے کام کرتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ہر شعبے میں، میڈیا میں، سیاست میں، جوڈیشری میں، ہر جگہ یہودی لابی موجود ہے۔ لیکن اس یہودی لابی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس لابی کا ہر رکن مذہباً یہودی ہو، بلکہ وہ یہودی لابی عیسائی ہوتے ہوئے بھی وہ یہودی لابی کا حامی ہو سکتا ہے، کرسچن ہوتے ہوئے وہ انڈین لابی کا حامی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح تو ان میں سے 59 جو تھے وہ یہودی تھے، اور جو باقی تھے وہ انڈین تھے۔ اب اس میں سوال کیا پیدا ہوتا ہے، اگر یہ ان ارکان کانگریس نے اپنے طور پر ایک اکٹھ کر کے ایک بیان جاری کر دیا ہوتا تو عمران خان کہہ سکتا تھا بھئی مجھے کیا پتہ انہوں نے کیوں بھی بیان جاری کیا، ان کے دل میں میرے لیے کوئی ہمدردی آئی ہوگی، واللہ عالم۔ لیکن سوال یہاں یہ نہیں ہے، یہاں سوال یہ ہے کہ یہ وہ ارکان ہیں جن کو پی ٹی آئی نے اپروچ کیا تھا، اور پی ٹی آئی نے صرف انہی کو اپروچ کیا تھا، اس سے زیادہ لوگوں کو اپروچ نہیں کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے صرف یہودی لابی کے لوگوں کو منتخب کیا، ان کے ناموں کی فہرست بنائی، اور انہیں یقین تھا کہ یہ لوگ ہمارے حق میں بیان دیں گے، اگرچہ اس طرح کھل کر بیان نہیں دیا لیکن بیان دیا۔ تو یہ جو یہودی نیکسس ہے اس بات سے ثابت ہو جاتا۔ اگر وہ جو 64 ارکان ہیں انہوں نے اپنے طور پر یہ قرارداد یا خط یا مراسلہ لکھا ہوتا تو پھر اس کے لیے ایک جھوٹی سچی لاجک بن سکتی تھی، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ انہوں نے کیا۔ جس طرح یہ پی ٹی آئی نے اب یہ کہا ہے، پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے جو بیان دیا ہمیں کیا پتہ اس نے کیوں دیا، اس کے کیا مقاصد تھے، وہ پتہ نہیں کون سی گیم کھیلنا چاہتا ہے اسرائیل، ہم نے تو اسرائیل سے نہیں کہا۔ تو اس طرح کی لاجک وہاں بن سکتی تھی، لیکن جب انہوں نے چن کر یہودی لابی کے ارکان سے رابطہ کیا اور ان کو پیسے بھی دیے اور ان سے خط پر دستخط بھی لیے، تو اس کا تو پھر ایک ہی مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ آپس میں ہم نوالا ہم پیالہ ہیں،
اور ان کو پتہ تھا کہ یہی لوگ ہماری حمایت کے لیے دستخط کریں گے، مراسلہ لکھیں گے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں لکھے گا۔ اور وہی بات ہو گئی، نہ امریکہ میں ان کے علاوہ کوئی ان کے حق میں سامنے نہیں آیا، بلکہ اب امریکی وزیر خارجہ نے IMF کا قرضہ ریلیز ہونے پر جس خیر سگالی کا اظہار پاکستان سے کیا ہے، اس نے تو عمران خان کے جو ارمان ہیں وہ بالکل ہی اس کے آنسوؤں میں بہا کر رکھ دیے۔ اسی طرح یورپی برادری نے بھی جو بیان دیا ہے وہ ایک جنرلائز قسم کا بیان دیا، اس پر کافی شور برپا ہے کہ یورپی یونین مداخلت کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مداخلت وہ کر رہی ہے، لیکن وہ بیان ایک جنرلائز قسم کا ہے۔ انہوں نے عمران خان یا PTI کو فوکس کر کے پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کی ہے، بلکہ ایک عمومی بات کی ہے کہ سب کے انسانی حقوق اور سب کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ پر ہم نشاندہی کرتے رہیں گے۔ اس سے زیادہ انہوں نے بات نہیں کی۔ مطلب یہ ہے کہ یورپی برادری کی جس بیان کو جو اپنی کامیابی بنا کر پیش کر رہے ہیں وہ ایک عمومی نوعیت کا بیان ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے بیان جب بھی پاکستان میں کوئی ایونٹ ہو، نواز شریف کی گرفتاری پر بھی اس طرح کے بیان بلکہ زیادہ سخت الفاظ میں بیان آئے تھے، اور مشرف کے زمانے میں تو اس سے بھی زیادہ سخت بیان آئے تھے۔ لیکن اس سے یورپی ملکوں اور پاکستان کی حکومت کے درمیان تعلقات خراب نہیں ہو سکتے، اور ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ یورپی ملک جو ہے وہ پاکستان کو جو ٹیکس کی مراعات دی گئی ہیں وہ روک دیں گے۔ ٹیکس کی مراعات کے علاوہ یورپی برادری سے ہمیں کوئی خاص مدد نہیں ملتی، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو ناظرین، بہرحال 28 جولائی کا ہمیں انتظار رہے گا، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ یہ خبر جو ہے صحیح ثابت ہوتی ہے تو کس انداز میں صحیح ثابت ہوتی ہے اور کیا کیس بنتا ہے۔ لیکن یہ جو 3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور خاص طور پر وہ جیولری والا کیس بھی اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، وہ بہت ہی اہم ماجرا ہے۔ تو بہرحال چلتے چلتے میں پھر آپ کو یہ اس بات کی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ الیکشن ملتوی ہونے کی افواہیں کسی ایجنڈے کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ ایک غل مچ جائے، اس پر ایک ڈیبیٹ شروع ہو جائے، اور یورپی برادری جو ہے، یورپی یونین جو ہے وہ الرٹ ہو جائے کہ پاکستان میں کوئی پھر انسانی حقوق کے خلاف کوئی ایکشن ہونے والا ہے، آئین کے خلاف کوئی ایکشن ہونے والا ہے۔ جبکہ IMF کے معاہدے میں بھی یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی گئی تھی اعلامیے میں کہ الیکشن آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر الیکشن 1 سال آگے لے جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ 1 سال کا التوا آئین کے خلاف ہوگا، اور اس کے بعد پاکستان کو IMF کی جو وہ قسط ہے، کیونکہ 3 قسطوں میں یہ رقم ملنی ہے، وہ تیسری قسط تو پھر چلی جائے گی۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔